अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मॉडल थाना समड़ियाल में मौजूद हूं और मेरे साथ वो लेडी मौजूद है जिसकी वजह से संदूक बंद लाश का किया गया। और बंद जो संदूक है वो किस वजह से किया गया, आज हमारे साथ किरण मौजूद है। किरण एक मिसिंग पर्सन थी जिसके हवाले से सब लोग इसको ढूंढ रहे थे, आज मिल गई है। बाकी कहानी इसी से जानते हैं। जी बताएं जरा, बताएं जरा कि एक संदूक बंद लाश मिली है हमें, बड़ी वीडियो वायरल है, आपकी वजह से हुई है। बताएं उसके बारे में सारी तरतीब बताएं, किस तरह वो संदूक में लाश बंद हुई, फिर आपका क्या आगे रोल है वो बताएं जरा। मुझे उस चीज का नहीं पता, मैं फैसलाबाद में थी। ऊंची बोलें जरा, ऊंची। मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं फैसलाबाद में थी। तो मैं वहाँ से, मुझे इरम ने कॉल की थी कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें आज बच्चा दे दूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सियालकोट आई। मैंने यहाँ पे सामने घर में आना था, लेकिन इसने मुझे कॉल की कि तुम घर नहीं आओ, तुम सियालकोट आओ। तो मैं सियालकोट गई हूँ सीधा, वहाँ पे मेरी अम्मी मौजूद थी बच्चे को लेके। अच्छा, फिर उसने, इरम ने ये सोचा होगा कि हमारा काम इधर सारा हो गया, ठीक है, इधर का काम हम संभालते हैं, तुम वहाँ पे सियालकोट आ जाओ, ये बात हुई थी ना? जी, मुझे उसने बोला था कि तुम सियालकोट आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर लाश ठिकाने के लगाने के बाद फिर आपकी मामा जो है वो आपके पास सियालकोट आ गई बच्चा लेके? मेरे जाने से पहले अम्मी वहाँ पे मौजूद थी सियालकोट में। अच्छा, यहाँ पर सारा प्रोसेस क्लियर करके जा चुकी थी। अभी तक तो चहम गोइयां ये चल रही थी नाजरीन कि शायद किरण बच्चा ले गई थी, लेकिन किरण की जो माँ है वही बच्चा ले गई थी। इनका आगे क्या प्रोसीजर चला और क्या ड्रामेबाजी हुई, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आप जब प्रेग्नेंट थी, ऐसे तो नहीं बच्चा आ जाता ना, प्रेगनेंसी का क्या ड्रामा रचाया था अपने ससुराल में, वो बताएं जरा। कुछ नहीं, वो मुझे इरम ने बोला था कि मैं तुम्हें बेबी ट्रांसफर करवा के दूंगी कराची से। तो ये वहाँ से मुझे मेडिसिन वगैरह लेके देती रही है, पैसे लेती रही है मुझसे और मेडिसिन लेके देती रही है वहाँ से। तो उसके 2 माह का इसने बोला था कि वो तुमने मेडिसिन खानी है 2 माह, उसके बाद जो है ना मैं कराची से तुम्हें बेबी ट्रांसफर करवा दूंगी। तो 2 माह मैंने जब मेडिसिन खाई है तो उसके बाद इसको मैंने बोला है कि हम अब कराची जाते हैं। तो इसने बोला था कि वो जो डॉक्टर है ना, वो दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए लीव पे चली गई है, तो वो वहाँ पे नहीं है, तो अभी हमें 1 माह और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये इंतज़ार करवाती रही है कि आज नहीं कल हफ्ते बाद चलेंगे, अभी वो बुला नहीं रही। उसके बाद इसने मुझे उसी दौरान ही बोल दिया था कि मेरी अम्मी ने फैसलाबाद बात की है किसी से, उसी ट्रांसफ़र बेबी ट्रांसफ़र के मुतालिक, तो हम फैसलाबाद से करवाएंगे। तो ये मुझे फैसलाबाद लेके गई है, मैं इसके घर गई हूँ अम्मी के पास इसके। ये वहाँ से इरम और मेरे साथ ये आंटी डॉक्टर के पास गई हैं वहाँ पे। ये वाली आंटी जो साथ खड़ी हैं, नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये इरम की माँ है। तो ये उस वक्त आपकी हेल्प करती रही है बच्चा दिलाने में, जब ये वक़ूआ होने से पहले? जी, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। ठीक है। अच्छा, फिर वो जो पैसे ले दिए या आपको कराची का बहाना दिया, तो वहाँ से बच्चा नहीं रिसीव हुआ? नहीं, उन्होंने वहाँ से बोला था कि वो डॉक्टर जो है ना वो दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए छुट्टी पे चली गई है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने जब मुझे फैसलाबाद लेके गए, वहाँ पे भी इन्होंने 2 माह इसी तरह मुझसे मेडिसिन वगैरह करवाई। वहाँ पे भी इन्होंने पैसे कभी 70,000 रुपया, कभी 30,000 रुपया, कभी 25,000 रुपया, इस तरह ये मुझे मेडिसिन दिलाती रही हैं वहाँ से। उनका घर के अंदर क्लिनिक था जहाँ ये मुझे लेके जाती रही हैं। 1,70,000 के अलावा ये फिर ये सारे ड्रामेबाजी करती रही हैं कि कहीं किसी ना किसी तरीके हम इनसे खाते भी रहें और इनके पैसे भी क्लियर कर दें और इनको तसल्ली भी दे दें, हैं? जी। तो फिर आपकी तरफ से फोर्स किया गया कि अब हमें बच्चा चाहिए, हैं? जी, इन्होंने उसी दौरान इन्होंने फिर बोल दिया था कि वो फैसलाबाद वाली भी डॉक्टर जो है ना वो मर गई हैं। तो मैंने इसने उसी दौरान पहले मुझे जब ये फैसलाबाद लेके जाती रही है ना, तो उसके बाद इसने बोला था कि अगले महीने जो है ना ये डॉक्टर जो है ना बेबी ट्रांसफ़र कर देगी, तो तुम अब घर में बोल दो कि मुझे हमल हो गया है। अच्छा। तो ये जो बेबी ट्रांसफर करने का तरीका था या मेडिकल कोई ट्रीटमेंट था, तो ये लीगल था या इनलीगल था? इलीगल ही था, क्योंकि उसने किसी का बच्चा लेके वो करना था, ट्रांसफ़र करवाना था। तो आपका हस्बैंड जो है उनको घर में ये पता होना था कि ये मेरा ही बच्चा है? जी। ना ससुराल वालों को पता है कि आप बच्चा इनलीगल लेने जा रही हैं, ना खामन को पता है जो बड़े ताने मार रहा है और बड़ा मर्दानगी का दावेदार भी बन रहा है। हाँ, बताएं ना जरा, बच्चा तो उसी को चाहिए था ना। आपको अगर बच्चा चाहिए होता तो आपको बच्चा नहीं मिलता तो आप क्या कत्ल कर देती? किसको चाहिए था बच्चा? बच्चा तो मुझे चाहिए था, जाहिर सी बात है। अच्छा जी। तो क्यों चाहिए था, क्यों ये स्टेप लिया? मतलब बच्चा तो वैसे भी दुनिया जी रही है बच्चे के बगैर, बताएं जरा सारी डिटेल।
کچھ بھی نہیں, ویسے گھر میں تو چھوٹی بہت بات ہوتی تھی تو میں ارم سے ڈسکس کرتی تھی. جس دن اس نے پہلے دن مجھ سے بات کی ہے اس دن بھی میری گھر میں ہی بات ہوئی تھی. تو رات کو اس کی کال آئی ہے تو میں رو رہی تھی, تو اس نے مجھے بولا تھا کہ کیوں رو رہی ہو. میں نے کہا گھر میں اس طرح بات مجھ سے لڑائی وغیرہ ہوئی ہے نا. اس نے بولا کیوں ہوئی ہے. میں نے ظاہر سی بات اتنی دیر ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہے میری. تو میں نے کہا وقفاً مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں گھر والے. تو اس نے بولا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور میں کر دوں گی, تم ٹینشن نہیں لو, کیونکہ اس نے مجھے بولا تھا کہ میں ایز اے ڈاکٹر نرسنگ کورس کر چکی ہوں, میں ڈاکٹر ہوں باقاعدہ, میں نے اس چیز کا پورا کورس لیا ہوا ہے. اچھا پھر یہ کب کی بات ہے, یہ وقوع ہونے سے کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, یعنی کہ اس وقت سے آپ کا دکھ سکھ چل رہا تھا, آپ اس کے ساتھ آ کے شیئر بھی کرتی تھی, پھر آپ نے پیسے بھی دے رکھے تھے, تو یہ سارا معاملہ اس وقت پیش آیا کہ جب آپ سے راہ نہیں گیا, آپ نے کہا بس اب ہمیں بچہ چاہیے, تو پھر آپ کی ماں اس کے ساتھ انکلوڈ ہوئی, ایسی بات ہے؟ میری امی کو اس چیز کا نہیں تھا پتہ, جیسے میرے سسرال والوں کو نہیں تھا پتہ, اس طرح میری امی کو بھی نہیں تھا پتہ, کیونکہ اس نے ارم نے بولا تھا کہ تم نے کسی کو نہیں بتانا. آپ کی ماں اتنی بولی ہے کہ وہ دڑلے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے چھری پھیری. میرے ایک دفعہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی, میں 2 منٹ کے لیے رک گیا انٹرویو کے دوران, یہ بیوی کیا بات کر رہی ہے, آپ کہہ رہی ہیں میری ماں بولی تھی. میری امی کو اس چیز کا نہیں تھا علم, میں نے چھری چلا دی ہے. یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے, کیونکہ میں اس وقت وہاں پہ نہیں تھی, میں فیصل آباد میں تھی. لیکن اس سے پہلے جس طرح میرے شوہر کو میرے سسرال والوں کو نہیں تھا پتہ, میری امی کو بھی نہیں تھا پتہ. اچھا, آپ سے صرف آپ ہی کے بارے میں سوال ہوگا, آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ ہاسپٹل چلی گئیں, ہاسپٹل سے آپ پھر بچہ آپ نے ریسیو کر لیا اپنی ماں کے ساتھ, دونوں آ گئی گھر واپس, سیالکوٹ سے کدھر گئی, پھر آپ کا گھر کدھر ہے؟ میرا گھر سیوال میں. کدھر؟ سیوال میں. سیوال کے کون سی سائڈ پہ؟ وہاں پہ. یہ کوئی سیالکوٹ کا ایریا ہے؟ جی. اچھا, پھر آپ اپنے گھر میں چلی گئی ہیں, پھر آپ نے جو پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی 9th منتھ پریگننٹ ہونے کا, جو آپ نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا, یہی بات ہے نا, ڈرامہ تھا نا, تو پھر آپ نے جب وہ ڈرامہ اینڈ ہونے کو تھا تو پھر آپ اپنے گھر چلی گئیں, پھر آخری رسومات ادا کی بچے کی؟ جی. کس طرح؟ نماز جنازہ کا اعلان وغیرہ کروایا تھا اور ادا کی تھی نماز جنازہ. نماز جنازہ بھی ادا کی گئی, ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد اعلانات کیے گئے, سارے رسومات جو آخری ہوتی ہیں وہ ساری کی گئی. ہاں جی. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کدھر تھیں اتنے دن؟ آپ کی ماں بھی پکڑی گئی, سارے معاملات آپ کے سامنے تھے, وہ آپ نظر نہیں آ رہی تھی, کہاں تھیں آپ؟ اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس طرح کر کے مجھے بچہ دیا ہے. جب ویڈیو میری دیکھی تھی؟ جی, وہ بعد میں تو مجھے پتہ لگ گیا تھا. اچھا, تو پھر بعد میں پتہ چل گیا. جی. اچھا, تو اب آپ کا جو ہسبینڈ ہے اس کا اس میں کیا کردار ہے, آپ کے جو سسرال ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کسی قسم کا نہیں ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے دے ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے 20-22 دن اس سے پہلے فیصل آباد بھیج دیا ہوا تھا اپنے شوہر کے ساتھ. انہوں نے بھیج دیا تھا؟ جی, میں وہاں پہ ہاسپٹل میں تھی, DH کی ہاسپٹل فیصل آباد. وہاں پہ ایڈمٹ ہوئی تھی آپ؟ نہیں, مجھے انہوں نے ایڈمٹ نہیں تھا کیا, یہ آنٹی تھی وہاں پہ, ارم نے مجھے بولا تھا کہ تم وہاں پہ چلی جاؤ, آگے میری امی جو ہے نا سارا سنبھال لیں گی حافظ کو, کیونکہ میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ 9 ماہ پورے ہو گئے ہیں تو تمہیں ہم کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو اس نے ارم نے بولا تھا کہ نہیں, تم بول دو کہ میں نے کسی کے پاس نہیں جانا, میں نے جس سے علاج کروایا فیصل آباد میں نے اسی کے پاس ہی جانا ہے. اچھا جی, یہ ساری اس وقوعے کی ماسٹر مائنڈ جو تھی وہ ارم تھی, وہ ان کو ساتھ لیڈ کرتی رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے, کہاں کہاں کرنا ہے. اب سارے محرکات کھل کے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی تھی پہلے؟ جی, میری بیٹی تھی. اچھا, یعنی کہ آپ وہ بیٹی کہاں سے آئی؟ میں نے اپنے چھوٹے دیور سے لی ہوئی تھی. یہی طریقہ بیٹے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا تھا؟ ہاں بتائیں, کچھ نہ کچھ تو بتائیں نا, بیٹے کے لیے بھی تو استعمال ہو سکتا تھا. پھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, انلیگل طور پر بہت کچھ ہوتا ہے, بچے آپ کہیں سے بھی اڈاپٹ کر سکتے تھے. اگر آپ نے 9 منتھ کا ہی بچہ لینا تھا تو کسی اور جگہ سے بھی لے سکتے تھے, نہیں بھی لینا تھا تو اگر ڈرامہ وہاں جا کے اپنے فیصل آباد کا کر دیا, وہاں جا کے ایڈمٹ ہو گئے, تو 10-15 دن 20 دن 50 دن کہیں اور بھی رہ لیتے, بچہ کہیں نہ کہیں رینج کر لیتے, یا پھر اپنی جو مینجمنٹ تھی اسی ٹھیک کر لیتے. جب ہم لوگ فیصل آباد میں تھے تو انہوں نے بول دیا تھا میرے ہسبینڈ کو, جس دن ہم لوگ گئے تھے تو یہ آنٹی نے بول دیا تھا میرے ہسبینڈ کو کہ تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے اور ہم نے نرسری میں رکھا ہوا ہے. ارم کی ماں نے بول دیا تھا؟ جی, میرے ہسبینڈ کو بولا تھا, کیونکہ میرے سسرال والے سے کتنے دن پہلے؟ تقریباً 20-22 دن پہلے. 20-22 دن پہلے انہوں نے بول دیا تھا آپ کے ہسبینڈ کو فون کر کے کہ اللہ پاک نے نہیں کیا
تھا وہ وہاں پہ فیصل آباد میرے ساتھ گئے تھے کیونکہ ارم نے بول دیا تھا نا کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں کروانا, جہاں پہ علاج کروایا وہیں پہ ہی بچہ ڈلیور کروانا ہے. اچھا, ارم کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں نے بچہ کہیں ڈھونڈ لیا ہوگا اور میں نے ارینج کر لینا ہے؟ جی, اس نے مجھے یہ جب دونوں ڈاکٹروں کا اس نے کر دیا تھا تو میں نے اس کو بولا تھا نا کہ میں گھر میں بتا دوں گی, تو اس نے بولا تھا کہ نہیں تم گھر میں نہیں بتاؤ, میں کہیں عیدی سینٹر سے ہی, یا بہت سارے والدین جو ہے اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے بچے دیتے ہیں, تو میں ان سے تمہیں بچہ لے دوں گی, تم ٹینشن نہیں لو. اچھا جی, یہ باتیں بہت ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس نے ارینج کر کے دیا ہمیں ارم نے, اور اس بات میں صداقت بھی ہے کیونکہ اس نے پیسے لے رکھے تھے 1,70,000, پھر 30,000, پھر 40,000. کہیں نہ کہیں ان کو کہتی رہی کہ ہم نے آپ کو بچہ دینا ہے, آپ یہ پیسے دیں وہ پیسے دیں, اور پھر جب ان لوگوں نے تنگ کیا کہ بھئی اب نہیں, اب بس نہیں ہونی, اب ہمیں پیسے چاہیے یا ہمیں بچہ چاہیے, تو اس وقت اس نے کہا کہ بچہ آپ کو مل جائے گا. تو ظاہری بات ہے اس کے نزدیک نشانہ تھا, وہاں سے اس نے لے لیا. یہاں پر ہمارے ساتھ ارم کی ماں موجود ہے, اس سے جانتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. جی, آپ نے بتایا تھا کہ ان کو جب ڈلیوری ہونے والی ہے, ڈلیوری ہونے سے 20 دن پہلے آپ نے ایک پیشن کوئی کر لی تھی, ایک الٹرا ساؤنڈ کر دیا تھا, آپ نے کہا تھا جی اس کو بیٹا پیدا ہو گیا ہے یا ہونا ہے, تو وہ بتائیں ذرا کیا حقیقت ہے؟ نہیں سر, نہ ہی تو میں پیشنٹ کو ہی کی ہے میں نے, نہ ہی مجھے ان معاملات کا کوئی پتہ ہے کہ اس کے گھر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا. وہ آپ کے سامنے کہہ رہی ہیں؟ جی, وہ کہہ رہی ہے. میں یہ صبح سے تو میں یہی تو رویا جا رہا ہے کہ سر نہیں, اس طرح نہیں ہے, ایسی کوئی گل نہیں ہے. ارم دے اور اینا دے معاملات جو بھی ہے نے اپنی حد تک سن. میں کیا انہوں نے آپ کو پیسے دیے تھے اس کے بارے میں بتائیں؟ نہیں بھائی, بالکل بھی نہیں, میں کوئی پیسے کسی کو نہیں لیا, اور نہ ہی میں کدے بھی کہ ایہو جے گندے معاملے وچ ارم نے لیا ہے. بالکل ارم لے سکتی ہے کیونکہ انہاں دونوں دا تعلق چل رہا سی. لیکن تسی ٹریٹمنٹ واسطے انہاں دے نال تے گئے سو فیصل آباد؟ میری گل سنو, آج تو 1.5 سال پہلے ارم مینوں لے کے گئی سی, ٹھیک ہے, میں کدھرے نہیں گئی اور نہ ہی میں جانی ہوں, کیونکہ میں 2 مہینے اگر آئی ہوں پنجاب تے پھر میں واپس کراچی چلے جانی ہوں. اچھا, پھر میں آنی ہوں کیونکہ میری ہاتھ نند وغیرہ ہے, رشتے ہوئے نے بچیاں دے, تے تاں واسطے. تسی کراچی رہندے ہو؟ جی بالکل, میں کراچی رہنی ہوں. میریاں بچیاں, میرے ہسبینڈ, میرے بچے سب کراچی رہندے ہیں. اچھا کرن, تم بتاؤ, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے نہیں لیے یا میں آپ کے ساتھ گئی بھی نہیں تھی؟ جی, یہ میرے ساتھ وہاں پہ DH کے ہاسپٹل میں گئے ہیں, باقاعدہ یہ میرے ساتھ آگے پیچھے ہیں وہاں پہ. واردات کے وقوع سے پہلے والے جو 20-22 دن تھے؟ جی. اچھا, انہوں نے میرے ہسبینڈ کو ساری بات بولی تھی کہ تمہارا بچہ ہو گیا اور ہم نے نرسری میں رکھا ہے اور وہاں پہ اندر آدمی نہیں جا سکتے ہو, تم نہیں جانو. اچھا, یہ ان کی پلاننگ تھی؟ جی. ارم جی میں تو دسیاں نے تانوں. اچھا, کیا پہلے کہاں شادی ہوئی تھی اس کی؟ پہلے اودے ہسبینڈ باہر رہندے سن. جی, جس پہلے شادی ہوئی سی. اچھا, ایک بیٹا ہے, باقی بچے دے جڑے ڈاکٹر دے نے. یہ ڈاکٹر رحیم اللہ کے بیٹے ہیں, باقی بچے ہیں سارے. رحیم اللہ کے کتنے بچے ہیں؟ 4. رحیم اللہ کے پاس کتنے دنوں سے رہ رہی ہے, کتنی یعنی کہ کتنے سالوں سے رہ رہی ہے؟ 7-8 سال. 7-8 سال سے رہ رہی ہے. اس سے پہلے کہاں جاب کر چکی ہے ارم؟ ارم نے کراچی سٹی سے ٹریننگ لی تھی اور کراچی ہوتے ہاسپٹل. اچھا, جی. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉੱਚਾ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ. ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਆਪਣਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ. ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਈਰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ. ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਚੁਕਲੇ ਦਾ ਕੂਲੇ ਦਾ ਰਾਡ ਡਲੇ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਈਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੜਿਆਲ ਸੀ ਈਰਮ, اور ਉਹਦਾ بیٹا چھوٹا پیدا ہویا سی. جی. تو اب یہ بتا دیں کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں اس سارے وقوع میں شامل ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے کیا ہے, پہلے انہوں نے بیان بھی دے چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہندے نے کہ میری امی نو پھسایا گیا ہے. دیکھو کوئی بھی ہے, تسی جس طرح چاہو جو چاہو میرے کو گارنٹی لے سکتے ہو. میں کوئی آج تک دنیا تے کوئی غلط کام نہیں کیتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں کسی غلط بندے دے نال شامل. اچھا, ماں نے جو اس کی نے کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہے یا جو بھی ہے, اس نے میرے سامنے کہا تھا کہ میں نے چھری پھیری ہے. تو ایک دفعہ میں ڈول گیا تھا کہ یہ کس پہ اس نے گاجر پہ چھری پھیری ہے, مولی پہ پھیری ہے, کسی سبزی پہ پھیری ہے. ہاں, تو وہ تو میں جان گیا ہوں کہ اس کی ماں کتنی معصوم ہے. اور ناظرین, یہ سارا جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیا, یہ وقوع کا وہ حصہ تھا جو رہ گیا تھا, جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے تھے. اور کیوں شیئر نہیں کر سکے تھے؟ صرف اس لیے کہ یہ دونوں لیڈیز پکڑی نہیں جا سکی تھی. موسٹلی یہ جو کرن نامی تھی لڑکی, یہ نہیں پکڑی جا سکی تھی. اور اس کے حوالے سے اس نے جو انکشاف کیا ہے کہ میرا اس میں کیا معاملہ ہے, وہ آپ نے سب نے ملاحظہ فرمایا ہے. اور باقی ان کے ہاوند کے بارے میں بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. ہاوند کہاں ہیں آپ کے؟
مجھے ان کا نہیں پتا کدھر. اب ان کے آپ کے حامد کے ساتھ ریلیشن کیسے ہیں؟ میری اس کے بعد جب سے میں گھر سے آ گئی اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں ہوئی میری. ایک چہم کو یہ چل رہی ہے کہ شاید آپ کی طلاق ہو گئی ہے. میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی دوبارہ, میں ان کے سامنے نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی میری. کب سے نہیں آپ کی بات ہوئی؟ آپ دیکھیں نا, آپ کتنے دنوں بعد آج پکڑی گئی ہیں, تو بات تو آپ کی کیوں نہیں ہوئی پھر اتنے دنوں میں؟ آپ ان کے لیے بچہ لے کے جا رہی تھی, ان کے لیے سب کچھ کر رہی تھی, آپ نے دین بھی گوا دیا, آپ نے دنیا بھی گوا دی, آپ نے 5 بندے بھی جو ہیں وہ ساتھ لے گئیں. یہ بتائیں نا ذرا. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا, ان کو تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اب ہم ماڈل تھانہ سمڑیال شبیر گل صاحب کے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے اپنے تقریباً پچھلے 1 سال میں لاتعداد کیس پکڑے ہیں, جن میں مرڈر کے کیس بہت زیادہ ہیں, جن میں بلائنڈ مرڈر جو ہیں وہ نہیں مل رہے تھے وہ بھی پکڑے ہیں. اور آج کل آپ نے حالیہ دنوں میں جو ویڈیو وائرل ہے وہ بھی دیکھی ہے, اس کے بھی سارے ملزم جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. ایک آخری ملزم کرن نامی خاتون رہ گئی تھی جس کو پکڑ لیا گیا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح پکڑا گیا ہے. جی گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے آپ نے بتایا, ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دن رات محنت کرتے ہیں اپنے سینئر افسران کی انسٹرکشن کے مطابق, تو دل لگی سے محنت سے کام کرتے ہیں. میں نے تمام کیسز کے ملزمان پکڑے ہیں. تو یہ جو موجودہ کیس ہے جس میں ایک عورت کا گلا کاٹ کے اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ دونوں خواتین لے گئی, اس میں ایک ملزمہ کرن نامی بقایا تھی, وہ بھی ہم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا. سر بڑی اچھی اچیومنٹ ہے آپ کی, یہ اتنا وائرل ہوا تھا اور بہت ساری عوام جو یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی, آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہی تھی یہ ویڈیو, اور یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس تھا. یہ دنیا میں پہلے ایسا کیس کبھی نہیں ہوا, تو اس کے مطلب اتنے شاطر یہ سارے ملزم تھے, تو ان کو پکڑنا بے شک ایک بڑی اچیومنٹ ہے. تو میں ناظرین کو اور بتاتا چلوں کہ گل صاحب نے پچھلے دنوں بھی تقریباً 1 سال میں بہت سارے بلائنڈ مرڈر پکڑے ہیں, ان کے بارے میں بھی سر بتائیں ذرا. جی اس میں ایک بڑا اہم کیس تھا. جب میری ادھر سمڑیال ماڈل پولیس اسٹیشن میں پوسٹنگ ہوئی تو تب دوران ڈکیتی ایک قتل ہوا تھا, تو وہ بھی الحمدللہ میں نے ملزمان ٹریس کیے, وہ بھی پکڑے. پھر ایک ڈیڈ باڈی ملی یہ نہر کی پٹڑی سے, وہ بھی ملزمان پکڑے. پھر ایک یہ ہمارے گاؤں بھوپال والا, ادھر ایک ڈیڈ باڈی ملی, وہ بھی ملزمان پکڑے. یہ سارے بلائنڈ تھے؟ جی بلائنڈ تھے. تو تقریباً ہمارے اس سال کے مرڈر 12 کے قریب ہیں, اس میں ہم نے تمام ملزمان جو ہیں وہ پکڑے ہیں. سر اس کیس کی اب کیا نوعیت ہے؟ بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک وائرل وقوع ہے, تو اس بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے. اب یہ جو کیس چل رہا ہے, جو لیڈیز کو صندوق سے نکالا تھا, جو حاملہ عورت تھی, اس کے بارے میں. جی یہ اپنی نوعیت کا کیس ہے, اور میری طرف کا بھی یہ پہلا کیس ہے کہ جس میں ایک زندہ خاتون کو قتل کر کے اس کے پیٹ سے بچہ نکال لیا گیا. تو اس میں ہم اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اس میں جتنی میکسیمم ایویڈنس تھی وہ ہم نے کلیکٹ کی ہے, اگر کوئی بقایا تو وہ بھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے ملزمان تمام گرفتار کر لیے ہیں. تو کیس کو ہم ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں, جتنی بھی اس میں میکسیمم ایویڈنس ہے وہ ہم نے کلیکٹ کی ہے, اور انشاءاللہ ملزمان کو ہم سزا دلوائیں گے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. ابھی تک سر اس کی کیا پیش رفت ہے؟ مطلب میں نے رات کو جو انٹرویو کیا ہے, ایک وہ خاتون تھی جو کرن نامی, وہ پکڑی گئی ہیں, تو اس حوالے سے یقین کریں آپ نے سمڑیال کی عوام کے نہیں پورے پاکستان کی عوام کے دل جیت لیے ہیں. لوگ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید بہت شاطر ہے, وہ پکڑی نہیں جائے گی, تو آپ نے اس کو بھی پکڑ کے ایک بگ اچیومنٹ کی ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. تو اب اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ 3-4 کردار ہیں اس کیس میں, تو سب سے جو جس آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کا قصور ہے وہ کون ہے؟ جی اس میں جو زیادہ قصوروار ہے وہ بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی بیوی ہے ارم نامی خاتون. تو بلکہ کردار تو ان سب کا ہی ہے, یہ تمام اس وقوع میں شامل ہیں. تو وہ مرکزی کردار ہے. اس نے یہ جو کرن نامی خاتون ہے اس کو بچہ دینے کی خاطر ان کو بھی اس سائٹ پہ لگایا, تو یہ چونکہ یہ بھی برابر کی شریک جرم ہے, تو ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ شامل نہیں ہے. ایک وقوع میں انسیڈنٹ میں جو ملزمان شامل ہیں وہ وقوع کر رہے ہیں, تو ان سب کی نیت تھی. تو جو مین کردار تھا وہ بیسیکلی ارم نامی خاتون ہے, وہ ڈاکٹر کی بیوی ہے. تو ملزمان جو ہیں وہ تمام کے تمام شریک جرم ہیں, ان کے خلاف جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ ہم صفحہ مثل پہ لا رہے ہیں, اور ان کو ابھی سر اس میں اور کچھ ملزمان آنے باقی ہیں یا اور انکشافات جو ہیں وہ آنے باقی ہیں اس کیس میں؟
जी तकरीबन हमारा केस कंप्लीट है। इसमें एक जो इरम नामी खातून मुलज़िम है उसकी जो वालदा उसको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे। जी माशाल्लाह, आपने जैसा कि देखा ये एसएचओ शबीर गिल साहब थे, हमारी समरैल की तारीख के ये पहले एसएचओ हैं जिन्होंने लातादाद जो ब्लाइंड मर्डरर हैं उनको पकड़ा है, वो केस सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक वक़ुआ अपनी नौइयत का मुनफरिद वक़ुआ था, पूरी दुनिया में ऐसा वक़ुआ पहले कभी नहीं हुआ था। और चहम गोइयाँ ये चल रही थी कि ये मर्डरर नहीं पकड़े जाएंगे, ये बहुत शातिर हैं, लेकिन हमारी जो पंजाब पुलिस है वो भी किसी से कम नहीं है। तो ये अप्रिशिएट, ये सारा सेहरा जो है हमारे एसएचओ शबीर गिल साहब के नाम जाता है। अल्लाह हाफिज़।